अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं वजाहत सईद खान और आप देख रहे हैं तज्जिया, जहां खाली गुफ्तगू ही नहीं हल भी पेश किए जाते हैं। वर्ल्ड चैंपियन, कौमी हीरो, मारूफ समाजी कारकुन, प्ले बॉय या सियासतदान, इमरान खान एक पहेली है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी दाढ़ी पेट में है और कुछ कहते हैं कि इमरान खान जैसा लीडर तो पैदा ही नहीं हुआ। एक तरफ मिड टर्म की बात करते हैं तो दूसरी तरफ फौज को पुकारते हैं। एक तरफ इनकलाब की बात करते हैं और दूसरी तरफ 14 साल गुजरने के बावजूद अपनी पार्टी का नायब कप्तान भी नहीं चुन सके। मगरिब में जाकर लिबरल हो जाते हैं और इस्लामाबाद में आकर इस्लामी। मगर क्या ये पहेली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के होते हुए सियासत का तीसरा सतून बन सकती है कि नहीं? यही होगा आज का तज्जिया। चूंकि कौन किधर कहां कब तो है खबर, क्यों है तज्जिया। हमारे साथ रहिए। आज के तज्जिए में देखिए, क्या इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के तीसरे सतून बन सकते हैं? पब्लिक पोल जिसमें इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो 77% जाहिर किया गया है, क्या हकायक पर मबनी है? तमाम सियासी जमातें इमरान खान पर तनकीद क्यों करती हैं? क्या इमरान खान की पार्टी वन मैन पार्टी है और इमरान खान सियासतदान कम और सेलिब्रिटी ज्यादा हैं? इमरान खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को हमारे मुल्क की आखिरी उम्मीद क्यों समझते हैं? इमरान खान फौज से क्या दरखास्त करते नजर आते हैं? अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने का इमरान खान का दावा हकायक पर मबनी है या दीवाने का ख्वाब? इसके अलावा देखिए और बहुत कुछ आने वाले तज्जिए में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तज्जिया। कहते हैं कि बैक बाइटिंग बहुत बुरी बात है, किसी के पीठ पीछे उसकी बात नहीं करनी चाहिए। बट आज हम बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहे, मगर हालात जो हैं वो ये हैं कि शो होना था खान साहब पे। जी हाँ, इंट्रो में आपने देखा इमरान खान पे, मगर अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब या उनका पार्टी एपरेटस इतना भयानक तौर पे डिसऑर्गेनाइज्ड है कि हमें लाइव लेकर भी इमरान खान साहब गायब हो गए हैं। दोपहर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मगर पार्टी चलती रहेगी क्योंकि तहरीक इंसाफ है। उसने आज हमें तो इंसाफ नहीं दिया, मगर हम कोशिश करेंगे कि उनके जो दोस्त और हरीफ हैं वो उनके साथ, उनकी रेपुटेशन के साथ और उनका जो स्टेक है जो मुल्क में करने जा रहे हैं उसके साथ इंसाफ करें। इमरान खान साहब कोशिश करेंगे हम कि हमें बाद में ज्वाइन करें, मगर पहले उनके हरीफ, दोस्त, इत्तेहादी, लूक वार्म, नीम गरम जैसा भी है, जो भी है आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ ख्वाजा साद रफीक हमें ज्वाइन करेंगे, PMLN के रहनुमा। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लीडर हैं MQM के। हमारे साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, PPP के। बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके खिलाफ खान साहब कहते हैं कि वो इस ऑर्डर को, ये जो कानून एक सियासत का जो बन गया है कि पाकिस्तान में बस दो बड़ी पार्टियां हैं, कि खान साहब जो चाहते हैं कि तीसरे वो जो फोर्स आए, जो आजकल उन्होंने क्लीन और मिस्टर क्लीन्स की जो पार्टी बनाने का भी जो ख्वाब सोचा है, क्या ये पूरा हो सकेगा? नहीं। ये हम ख्वाजा साद रफीक साहब से, वसीम अख्तर साहब से और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से बात करेंगे। होपफुली इमरान खान विल हैव द करेज एंड द डिसेंसी टू जॉइन अस ऑन अ शो ही प्रॉमिस्ड टू बी ऑन। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, आपसे शुरू करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आपने इंट्रो सुनी, मुझे गुस्सा तो नहीं आया, बस जरा सा इरिटेटेड हूँ। आप भी शायद हों, क्योंकि आप के जो हरीफ कह लें या आपके लाहौरी ही हैं, साथ के आपके हम शहरी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने आपकी पार्टी पे, आपके लीडरान पे वॉर डिक्लेयर कर दी हुई है। कहते हैं कि ये जी फैमिली रन है, म्यूजिकल चेयर्स हो रहा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, मैं बहुत बड़ा चीता हूं। आप बताएं क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह, मेरा ख्याल है वजाहत साहब, मेरा आपको एक तो मशवरा ये होगा कि आप चूंकि एंकर हैं, आपको इम्पार्शियल ही रहना चाहिए और आप इरिटेट ना हो। मेरा आपको थैंक यू। बट आगे चलिए, मैं इरिटेट इमरान खान से नहीं हो रहा, मैं इरिटेट अपने कैमरामैन से, अपने DSNG से, इमरान खान के असिस्टेंट से और ओवरऑल बैड लक से हो रहा हूं। इमरान खान साहब हो या ना हो, वी रिस्पेक्ट हिम,
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پارٹی مشینری ہے، جن کے خلاف خان صاحب نے انگلی بہت عرصے سے اٹھا رہے ہیں، کل رات بھی اٹھائی تھی کہ فیملی رن ہے، اور آج بھی نظر آیا، اب ذرا توپوں کا رخ آپ کی طرف بھی کر لوں، آج بھی نظر آیا کہ بلا مقابلہ میاں صاحب، بائی دا وے کنگریچولیشنز، پھر بھی بلا مقابلہ میاں صاحب آ گئے پھر سے اقتدار میں، پی ایم ایل این میں صدر بن گئے. بتائیے کہ کیا خان صاحب کی، یہ تو مجھے صحیح لگ رہی ہے فرینکلی، آپس کی بات ہے یہ جو تنقید ہے. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا میری ان کی جماعت الگ الگ ہے، لیکن میرا ان کا کافی اچھا ڈیپ روٹڈ تعلق ہے. ہم ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے ان سے شکایات ہیں. اور بہت اچھا ہوتا، جیسا آپ نے کہا، اگر عمران خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہوتے اور میں ان کے منہ پہ یہ بات کرتا، کیونکہ منہ پہ بات کریں تو اس کا جواب بھی ملتا ہے. مجھے اس بات پہ بطور سیاسی کارکن کے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تیسری سیاسی قوت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ کوئی پاکستان کی سیاست پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے پٹے پہ نہیں دی ہوئی ہے. سبھی کو حق ہے اور لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کریں. لیکن میری شکایت یہ ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں کرپٹ حکمرانی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ایک طرح سے رائٹ آف دی سینٹر کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے پچھلے 1-1.5 برس سے، بلکہ 2-2.5 برس سے، اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں اسی کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ آج کل جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو، شاید انہیں یہ بات بتائی نہیں گئی ہے کہ پی ایم ایل این اور تحریک انصاف جو ہے اس کا فکری دھارا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، اور عمران خان صاحب کی اور ہماری آئیڈیالوجی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب ہے. میں عمران خان صاحب جیسے آدمی سے، ان کی سطح کے آدمی سے یہ توقع نہیں کرتا کہ جب وہ اپنے مد مقابل سیاستدان کا نام لیں تو اس وقت اس کا تمسخر اڑائیں، جیسے کہ آصف زرداری صاحب نے نوڈیرو میں کیا تھا. زرداری صاحب کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر یہی کام عمران خان صاحب بھی کریں اور وہ میاں نواز شریف صاحب کا نام لیتے وقت کوئی بھی جو ہے وہ جو ایک رسوم و رواج ہے ہمارے اخلاقیات کے، اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو کون سا بڑا کام کریں گے. ایک اور وجہ صاحب، مسئلہ چھوٹا سا نا، جی وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو ان کی الیکٹریٹ ہے، جو ان کا ووٹ بن رہا ہے، ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ووٹ کیسے ٹرانسفارم ہوگا تبدیلی میں؟ کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے ساتھ لیا ہے اور جو لوگ وہ ساتھ لے رہے ہیں، جنہیں ٹکٹ دیں گے، جنہیں ٹکٹ دیے ہیں اور جنہیں ٹکٹوں کے لیے وہ کمٹ کر رہے ہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے، مسلم لیگ نون میں تھے، پی ایم ایل کیو میں تھے، جنہوں نے 4 جماعتیں بدلی ہوئی ہیں. تو جنہوں نے 4 جماعتیں بدلی ہیں، کیا وہ اس ملک کی قسمت کو تبدیل کریں گے؟ ہولڈ دیٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بات میں وزن ہے، مگر ایک منٹ ذرا سی کرٹیسزم، ذرا سی تنقید خواجہ صاحب، کہ آپ تو آج بڑے امن پسند موڈ میں لگ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس دن کہا تھا عمران خان کا وہی حال ہوگا جو اظہر خان کا ہوا تھا. یہ تو آپ کے جو ہمزولف ہیں آپ کی پارٹی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ اپنا ہے جی، میرے اپنے نظریات اور افکار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، سن لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سے جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب تیر چلا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی انہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ زرداری صاحب کو بالواسطہ طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، اور وہ یہ کام نہ کریں جن ان کے ساتھیوں نے انہیں یہ سبق پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. مگر یہ تو آپ کی بڑی آپ کھلے مزاج سے جو آپ بات کریں بڑی اچھی بات ہے. مگر آپ نے سوال میرا ذرا سا گول کیا، پھر سے آؤں گا بعد میں. سوال گول تھا کہ ڈائناسٹک پالیٹکس، فیملی رن پالیٹکس، بلا مقابلہ میاں صاحب آج پھر سے الیکٹ ہوئے ہیں. اس پہ واپس آؤں گا، ہمارے ساتھ رہیے. میں نے وسیم بھائی کو لینا. بھائی السلام علیکم. مجھے پتا ہے کہ ایم کیو ایم کسی سے کانفرنٹیشنل موڈ میں نہیں ہے، تو میں پنگے نہیں ڈالوں گا کیونکہ جو ماضی ہے وہ ماضی ہے، جو اس وقت پریزنٹ ہے وہ پریزنٹ ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے ساتھ پھر بھی کشیدگی رہی ہے آپ کی جماعت کی، پھر بھی اس کے باوجود ریسنٹلی نارملائزیشن ہوئی ہے، مفاہمت ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ریسنٹ پول نکلا ہے ابھی کہ 77% پاکستانی ان کو سب لیڈروں سے زیادہ پسند کرتے ہیں، الطاف حسین صاحب سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں. ایم کیو ایم کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کیا ان کے ساتھ فیوچر میں ابھی تھوڑی سی دوستی ہوئی ہے؟ کیا زیادہ دوستی ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ پہلے تو میں آپ کے سلام کا جواب دے دوں. وعلیکم السلام. دیکھیں،
آپ نے جو سوال کیا ہے، اگر میں اس سوال کو آج کے حالات میں رکھوں، اس پیرائے میں دیکھوں جو ریجن کا حال ہے ہمارے اور جو ملک کا حال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن سیاسی کارکن کنفرنٹیشن پہ نہیں جائے گا. کم از کم اگر اس کے ذہن میں اس قسم کی کوئی بات آتی بھی ہے تو فار دا لارجر انٹرسٹ وہ اس کو دبا دے گا، خاموش ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت بہت مشکل میں ہے. ہم کرائسس میں ہیں، ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ریلیجس ایکسٹریمزم میں پھنس چکے ہیں، ہماری اکانومی زیرو سے بھی نیچے جا چکی ہے، ہم تباہ حال ہو چکے ہیں، مورل گراؤنڈ پہ ہم تباہ ہو گئے ہیں. یہ ماضی کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں. میں بھی کرٹیسائز بہت کچھ کر سکتا ہوں ماضی کی حکومتوں کو، مگر آج وقت نہیں ہے. الطاف بھائی کا بیان بھی اسی حوالے سے میں بالکل میں بھی کرٹیسزم نہیں سننا چاہ رہا سر، میں بھی کرٹیسزم نہیں سننا چاہ رہا، میں ایک پروجیکشن مانگنا چاہ رہا ہوں. مجھے اب جیسے خان صاحب کہتے ہیں، آپ کی پارٹی کہتی ہے، آپ کی پارٹی کا پرانا موقف ہے جی وڈیرے اینٹی وڈیرا، زمیندار نہیں چاہیے، وڈیرا نہیں چاہیے. یہی بات انٹرسٹنگلی خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائناسٹک پالیٹکس، یہ جو جاگیرداری کی پالیٹکس ہے، یہ جو باپ بیٹے کو دے دیتا ہے، بیٹی کو دے دیتا ہے، یہ مکاؤ، یہ ختم کرو. تو یہ انٹرسٹنگ قسم کا اتحاد، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہو گیا ہے، مگر لگتا ہے کہ ان کا نظریہ کافی عرصے بعد آپ کے نظریے سے جا کے مرج کر گیا، مل گیا ہے. تو مجھے ذرا سی بتائیں کہ مفاہمت جاری ہے بٹ دوستی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ذرا سا آپ کا جو تجزیہ ہوگا، آج جو میاں صاحب کہ جو بلا مقابلہ جو پھر سے بن گئے ہیں صدر، بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، لوگوں نے بھنگڑا ڈالا ہے، اس پہ بھی ذرا سا، کیونکہ سعد صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں، جہاں تک عمران صاحب کے مینڈیٹ کا تعلق ہے اور جس پول کی آپ بات کر رہے ہو، میں اختلاف نہیں کروں گا اس سے. جو بھی پول آتا ہے آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوگا 2-4 سامنے آ جائے گا. اللہ کرے عمران صاحب کا پول اور گراف اوپر جائے. وجہ ہے اس کی جو متحدہ قومی موومنٹ کی سوچ ہے، اس سے ملتی جلتی عمران صاحب کی بھی سوچ ہے. موروثی سیاست ہو گئی، کرپشن ہو گیا، اور بہت ساری جماعتیں، نون کی بھی یہی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے. تو مجھے آج بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں وسیم صاحب آپ. نون کی بھی آپ والی سوچ ہے، نون کی بھی آپ والی سوچ ہے. بالکل، وہ بھی اگینسٹ ہے کرپشن. تو ایسا نہیں ہے. اچھا، مجھے کہیں خوف نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے مینیفیسٹو کے حوالے سے یا ہمارے پالیسیز پہ یا ہمارے کام میں کوئی ڈینٹ لگے گا. میری سوچ جو ہے، میرے قائد کی جو سوچ ہے، وہ اگینسٹ فیوڈل مینٹیلٹی ہے. میں امیروں کے خلاف نہیں ہوں، میری جماعت امیروں کے خلاف نہیں، فیوڈل مینٹیلٹی کے خلاف ہے. اور اگر عمران صاحب کی جماعت یا کوئی اور جماعت اوپر آتی ہے اگینسٹ دس سوچ، تو یہ تو میری کام ہو رہا ہے، میری جماعت کا کام ہو رہا ہے. یہ تو میری سوچ یہ ہے کہ ملک میں فیوڈل مینٹیلٹی ختم ہو، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں. تو اگر عمران صاحب کریں، نون کرے یا کوئی اور کرے، تو میری تو کامیابی ہے اس میں. میں حق نہیں جتا رہا ہوں پوری پاکستان سے مجھے ووٹ پڑے. آج لگتا ہے ہر ایک عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کے موڈ میں ہے. پھر سے خواجہ صاحب کے پاس چلتا ہوں. خواجہ صاحب، جو چیف منسٹر صاحب شہباز شریف نے کل کہا کہ he will do anything، کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جوڈیشری کا جو ورڈکٹ ہے، عدلیہ کا جو ورڈکٹ ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے بھی یہی بولا، بلکہ ایک قدم آگے گئے. چیف منسٹر صاحب نے تو یہ نہیں کہا، بٹ خان صاحب ایک قدم آگے گئے کہ اور وہی جنرل مرزا اسلم بیگ والی بات کی کہ فوج کو آرٹیکل 190 کی، جی ہاں بات کر رہا ہوں، کہ فوج کو جوڈیشری کی ہیلپ کرنی چاہیے. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ ایک تو وسیم اختر صاحب آلریڈی گڈ موڈ میں خان صاحب کے ساتھ. یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ جس دن سی ایم شہباز شریف بات بولے کہ یار وی آر بیہائنڈ جوڈیشری، اسی دن خان صاحب بھی وہی بولتا ہے. وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بات کرتے ہیں. چکر کیا ہے سر؟ ایک دم ایوری ون از بیہائنڈ دا جوڈیشری آل آف اے سڈن. نہیں، میرا خیال ہے اس پہ یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. اور اگر دو مختلف جماعتوں کے قائدین ایک بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی استعجاب کی یا حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ کے فیصلوں کا مسلسل تمسخر اڑایا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے فوج آئے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو،